नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा आज का मौजू है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान लफ्ज़ और माना दोनों के एतबार से खुदा का कलाम है। यहाँ ये बात सब नोट कर लें कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मखलूक नहीं है। जैसे सूरज चांद सितारे अल्लाह ने बनाए हैं, ऐसे कुरान मजीद को बनाया नहीं, बल्कि कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला की स्पीच है, कलाम है। इसी वजह से इसको दुनिया की हर चीज पर फौकियत हासिल है। तो कुरान मजीद के लफ्ज और माने दोनों ही अल्लाह की तरफ से हैं। लेकिन हदीस उस मजमुए को कहा जाता है, मजमुआ का मतलब है जमा की हुई चीज, जो माना के एतबार से खुदा की बात है, मगर लफ्ज के एतबार से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जबान से अदा हुई हो। अब इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि हदीस क्या है। माना के एतबार से खुदा की बात है, यानी वो भी दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्हाम की गई थी, बजरिए वही आपको बताई गई थी। क्योंकि वही की दो किस्में हैं, वही मतलूब और वही गैर मतलूब। वो वही जो तिलावत की जाती है यानी कुरान मजीद की शक्ल में, और वो वही जो तिलावत नहीं की जाती यानी हदीस की शक्ल में। तो हदीस क्या है? माना के एतबार से खुदा की बात, मगर लफ्ज के एतबार से वो रसूल की अपनी जबान से अदा शुदा बात हो। गोया अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं और माना अल्लाह सुब्हानहू तआला का। गोया कि कुरान बराह रास्त तौर पर यानी डायरेक्टली खुदा का हिदायतनामा है, गाइड बुक है, और हदीस बिल वास्ता यानी इनडायरेक्टली बिल वास्ता तौर पर खुदा का हिदायतनामा है। यानी हदीस भी दरअसल अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की गाइडेंस है, उसी की तरफ से भेजी हुई रहनुमाई है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में। हदीस की बहुत सी किताबें हैं। इनमें से कुछ किताबें वो हैं जो खुसूसी तौर पर ज्यादा अहमियत रखती हैं। मसलन सहीह अल बुखारी, सही मुस्लिम, जामे अत-तिर्मिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन अन-नसाई, सुनन इब्न माजा है, मुवत्ता अल इमाम मालिक, मुस्नद अल इमाम अहमद। बहुत से लोग इन किताबों के नाम जानते हैं, लेकिन आमतौर पर सही तौर पे प्रोनाउंस नहीं करते। तो मैं प्रोनाउंसिएशन फिर दोहराती हूँ, आप इसको अपने पास नोट कर लीजिए, यानी जेर जबर लगा लीजिए, और आइंदा से कोशिश ये करिए कि आप इसको सही तौर पर प्रोनाउंस भी कर सकें। मसलन अगर आपका नाम कोई गलत ले तो आपको कैसा लगेगा? आप फौरन चाहेंगे कि उसे करेक्ट किया जाए, तो मैं ये नहीं, मैं ये हूं। इसी तरह ये तो हमारे दीन का एक बहुत बड़ा सरमाया है, जखीरा है, तो इसके बारे में हम ये नहीं कर सकते कि जैसे तैसे इनको बोलते रहें। तो इनके भी एराब दुरुस्त होने चाहिए और इनको भी सही तौर पर बोला जाना चाहिए। सहीह अल बुखारी, सहीह मुस्लिम, मुस्लिम नहीं, जामे अत-तिर्मिज़ी, तिर्मिज़ एक शहर का नाम है, उसकी तरफ निस्बत है। सुनन अबी दाऊद, सुनन अन-नसाई, निसाई नहीं है ये, नून के ऊपर जबर है, नसाई। सुनन इब्न माजा, मुवत्ता, मूता नहीं है ये, मुवत्ता अल इमाम मालिक, मुस्नद, मसनद नहीं है, मुस्नद अल इमाम अहमद। आप लोगों ने कभी इन किताबों को देखा है? अगर नहीं तो कोशिश करें कि जुमे के दिन अगर आप किसी इस्लामिक सेंटर में जा रहे हैं या मस्जिद में जा रहे हैं तो वहां की लाइब्रेरी में इन किताबों की शक्ल देखकर इनके नाम पढ़ें और ये देखें कि ये कितने वॉल्यूम में है। फिर अगर आप ऐसा कर लें और आपको याद रहे ये करना, तो वापस आकर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। या ये है कि अगर अपने घर में आपके ऐसी किताब कोई रखी हुई है, या हमसायों के यहाँ, या किसी और रिश्तेदार के यहाँ, या किसी भी जगह पर,
تو آئندہ اپنے ٹرپ میں یا وزٹ میں کرنے کے کاموں کی چیک لسٹ میں یہ بھی لکھ لیں کہ آپ کو ان کتابوں کی زیارت کرنی ہے. تو ان کتابوں کی زیارت ایسے ہی ہوگی جیسے آپ نے ان علماء کی زیارت کی، کیونکہ علماء سے ملاقات بھی انسان اسی لیے کرتا ہے کہ وہ ان سے کچھ سیکھ سکے. تو جب علماء دنیا میں نہیں رہتے، زندہ نہیں رہتے، تو پھر ان کی کتابیں ان کی جگہ لے لیتی ہیں. اور یہی اصل میں علماء کی فضیلت اور خوبی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے، گویا کہ ایک طرح سے اپنے علم کی شکل میں، اپنے چھوڑے ہوئے سرمایہ کی شکل میں وہ زندہ رہتے ہیں. تو آپ ان کتابوں کو جا کر ضرور دیکھیے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے گھر میں بھی ہونی چاہیے، اور اس کو آپ اگر پھر آئندہ پڑھ سکیں. اور انشاءاللہ قرآن مجید جب آپ کا مکمل ہو تو آپ بخاری کم از کم ضرور پڑھیں، جو کہ حدیث کورس کا ایک حصہ ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہے، بڑی کتاب، یا ابھی تک نہیں پڑھ سکتے، یا کوئی بھی ایسی مشکل ہے، تو میں چاہوں گی کہ اپنی عادت میں یہ چیز شامل کر لیں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ ایک یا دو حدیثیں خود پڑھیں. اور اس طرح ہمارا ایک مضبوط تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے. آپ نے جو کچھ ہمیں سکھایا، ہم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مجبوراً نمازوں میں بھی ہمیں پڑھنا ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے. لیکن عموماً حدیث سے ہمارا کوئی ایسا مسلسل یا ایک مضبوط تعلق نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ کا یہ ہوم ورک ہے آج سے کہ کوئی بھی ایک اچھی حدیث کی کتاب، اس کے نام آپ کو دے سکتے ہیں، بعد میں شازیہ آپ کو لسٹ بھی فراہم کر سکتی. مثلا حسن اخلاق تو آپ کے کورس میں بھی ہے، اسی طرح ربی زدنی علما، زاد راہ، اور کچھ چھوٹی چھوٹی حدیث کی اردو یا پھر انگلش میں بھی کچھ کتابیں ہیں. تو قال رسول اللہ، جی قال رسول اللہ، بلکہ میں نے تو یہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو قال رسول اللہ اس طرح پڑھائی تھی کہ اس میں عربی بھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، اور انگلش بھی ہے. تو شروع میں عربی پڑھتی تھی، اس سے کہتی کہ آپ اس کی انگلش پڑھو، پھر اس کی اردو پڑھ دیتی، پھر آہستہ آہستہ میں نے اس سے عربی بھی پڑھوانی شروع کی، پھر اردو بھی پڑھوانی شروع کی. تو الحمدللہ وہ تینوں زبانوں میں پھر حدیث پڑھ لیتا تھا. تو اس طرح ایک تو بچوں کی لینگویج کی بھی کچھ پریکٹس ہو جاتی ہے، دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل الفاظ ہیں وہ بھی ہماری زبان سے ادا ہونے چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی آنے چاہیے. بہرحال حدیث کی یہ اہم کتابیں ہیں. اور پھر حدیث قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریے. حدیث کیا ہے؟ قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل، یعنی وضاحت. تو اگر آپ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حدیث کے بغیر سمجھ لیں، کیونکہ جس پر کتاب نازل ہوئی ہے وہی بہتر طور پر بتا سکتا ہے کہ یہ کتاب کہاں نازل ہوئی، اس کی مختلف آیات کس پس منظر میں نازل ہوئی، اور اس وقت کے حالات کیا تھے، اور آپ نے خود ان کانسیپٹس کی جو قرآن مجید میں موجود ہیں بہترین طریقے سے وضاحت کی ہے. تو چونکہ آپ صاحب قرآن ہیں تو آپ سے بہتر قرآن کا معلم کون ہو سکتا ہے، لہٰذا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کا مطالعہ بے حد ضروری ہے. قرآن میں زیادہ تر اصولی احکام بیان کیے گئے ہیں، یعنی اصول، یعنی پرنسپلز بیان کیے گئے ہیں. ان احکام کی تفصیلات حدیث سے معلوم ہوتی ہیں. اسی طرح نظری احکام کا عملی ڈھانچہ بھی حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے. حدیث کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ اس کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. بہت سے لوگ اس میں فرق کرتے ہیں، یفرقون بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا جو قرآن میں لکھا ہے وہ تو ہم پڑھیں گے، وہ تو ہم مانیں گے، اس پر تو ہم عمل کریں گے، لیکن حدیث تو معلوم نہیں کب لکھی گئی اور اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور یہ کون سا اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس کو بھی پڑھیں یا اس پر عمل کریں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرآن کو بھی حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، اور اس کے علاوہ یہ کہ حدیث بھی دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے، صرف فرق یہ ہے کہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. حدیث کی کتابوں میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں تعلیمات اور احکام موجود ہیں. زندگی کے تمام پہلو، مثلاً یہ کہ نیت
اور کیفیت کے اعتبار سے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، عبادت کا تفصیلی طریقہ کیا ہے، مثلا نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے ادا کیا جائے، روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جائے، شوہر کے ساتھ کیا معاملہ ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہو، والدین کے ساتھ کیا سلوک ہو، ان تمام چیزوں کی تفصیلات ہمیں جس طرح حدیث میں ملتی ہیں قرآن مجید میں نہیں ملتی، کیونکہ حدیث قرآن مجید ہی کی دراصل مزید وضاحت ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ قرآن مجید میں یہ سب کچھ کیوں نہ لکھ دیا گیا تاکہ ہمیں اور بھی زیادہ یقین ہوتا۔ بات یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں یہ ساری باتیں جو حدیث میں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی ڈال دی جاتی تو اس وقت قرآن مجید کا والیوم اتنا زیادہ ہوتا کہ ہمارے لیے اس کو پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا، اور سارا حفظ کرنا اور یاد کرنا اور بھی مشکل ہوتا۔ زبان کا استعمال، پھر یہ لکھتے ہیں کہ زبان کا استعمال کس طرح کیا جائے، یعنی کیا بولا جائے اور کیا نہ بولا جائے، کھانے پینے کے حدود کیا ہیں، کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں اس کے اصول موجود ہیں مگر تفصیلات ہمیں مزید احادیث سے ملتی۔ خاندانی نظام کا ڈھانچہ کس طرح بنایا جائے، یعنی نکاح کیسے ہو، طلاق کیسے ہو، اس طرح کے مختلف احکامات۔ اجتماعی تعلقات کی بنیاد کیا ہو، یعنی سوسائٹی کے آپس میں کیسے ریلیشنز ہو۔ صلح اور جنگ کے ضابطے کیا ہیں، مسلمانوں کا اگر کوئی اسٹیٹ ہو یعنی ملک ہو تو اس کو کس طرح چلایا جائے، یعنی اس میں حکومت کیسے کی جائے وغیرہ۔ اس طرح کے تمام معاملات جو انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کے اوپر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے، وہ سب تفصیل کے ساتھ حدیث کے ذخیرے میں موجود ہیں۔ کون سے احکامات؟ انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام معاملات جن پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ تو اس لیے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ جانے ہی نہ، دیکھیں ہی نہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا کیا، کس طرح کی زندگی گزاری، ہمیں کیا تلقین کی، قرآن پر خود کیسے عمل کیا۔ حدیث کے مطالعہ کے بغیر نہ اسلام کا مطالعہ مکمل ہوتا ہے اور نہ حدیث کے بغیر اسلامی زندگی کا نقشہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ بھلے اسلام پر کتنی بھی کتابیں پڑھ لیں لیکن اگر آپ نے حدیث نہیں پڑھی تو گویا آپ اسلام کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتے، آپ کی معلومات ادھوری ہیں۔ قرآن کے بعد اسلام کا سب سے بڑا ماخذ حدیث ہے۔ قرآن کے بعد اسلام کا سب سے بڑا ماخذ یعنی سورس۔ کسی حدیث کے بارے میں جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے تو اس کو ماننا اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے جتنا کہ قرآن کو ماننا۔ یعنی جو حدیث اپنے ریفرنس کے ساتھ، اپنے سند کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ یہ صحیح حدیث ہے تو پھر اس کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے، ایسا ہی جیسے قرآن پر، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر۔